غیر پارلیمانی کام نواز شریف صاحب کی حکومت نے کیے کہ اس حد میں بھی چوری کر کے پانی کو بند کر کے گھسیٹا گیا ہے اور باقی صوبوں کا حق مارا گیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو کہ ڈھول بجانے میں ٹیبلے بجانے میں سب سے آگے ہے اور ملک کا طبلہ بجانے میں سب سے آگے ہے, ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی چوری میں پکڑ چکا ہوں اس کے اندر. جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے میں آج چاہوں گا فیصلہ کیا جائے, اسپیشل کمیٹی بنے یا اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کرے, 1 مہینے میں رپورٹ آئے کہ سندھ اور بلوچستان کا پانی کس نے چوری کیا. मुंहिंजा जहिड़ा त हलंदा रहंदा आहिनि सरकार सां, के हल सन तूं हाणे बि ॻोल्हीनि पिया को तरीक़ो कि कंहिं तरीक़े सां हिन खे वधो. मुंहिंजो बिस्मिल्लाह वधो, पाण पॉपुलर था थियूं, हर जॾहिं वधनि था तॾहिं आउं पॉपुलर थो थियां. हीउ बि डील सां आयो आहे, पर ही डील वारनि खे डीलिंग करणु अचे थी, कमु करणु नथो अचे. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर. आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासत पे. पार्लियामेंट का सेशन जारी है और वहाँ हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान हॉस्टिलिटी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, मगर साथ में ही जो पार्लियामेंट्री कमेटी इलेक्शन रिगिंग पे थी, आज उसका पहला इजलास हुआ है और एक सब कमेटी बना दी गई है TOR सेटल करने के लिए. साथ में PPP के जो मसाइल हैं उनमें लगता है कि कोई ख़ास कमी नहीं आ रही. साबिक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने फिर इस खदशे का इजहार किया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नवीद कमर साहब, सीनियर PPP लीडर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव जाहिद हुसैन एज यूजुअल. वेलकम टू द शो सर. थैंक यू. सो सर, सबसे पहले बात करते हैं जो कमेटी है रेगिंग के ऊपर, कि उसकी सब कमेटी बन गई है TOR सेटल करने के लिए. तो आपका क्या ख्याल है, कोई आपकी प्रिलिमिनरी गुफ्तगू हुई है गवर्नमेंट से जिससे लगता है कि TORs के ऊपर आप लोगों की कोई डिस्कशन या अगर फ्रिक्शन है वो बहुत देर तक चलेगी, और डू यू थिंक इट विल बी हैंडल्ड क्विकली? देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या सीरियसनेस है. फ्रेंकली जो आज जनरली माहौल था वो इनकरेजिंग इतना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट विद यू. क्योंकि अगर सिर्फ यही होना है कि हम कहें कि रिगिंग हुई और वो कहें कि रिगिंग नहीं हुई, तो फिर तो वी आर गेटिंग नोवेयर. लेकिन अगर कोई सीरियस एफर्ट होना है तो ये पहला स्टेप होगा उसमें. इसीलिए सजेशन दी गई कि भाई इसको रिलेटिवली छोटा रखा जाए सब कमेटी को. तो 8 मेंबर्स, वन ऑफ द 30 मेंबर्स हैं पूरी कमेटी में, 8 मेंबर्स पे रखा गया है, जिसमें से 4 गवर्नमेंट 4 अपोजिशन होंगे, और नाम कल तक देने एंड होपफुली कल ही वो नोटिफाई भी हो जाएगी. लेकिन असल में नवी साहब भी जो मसला आता है, जैसे पहले भी हम देखा था पिछली दफ़ा जब इमरान खान साहब ये जब पनामा गया था, तो सबसे मसला जो अटकता है वो TOR पे ही है, जो असल कठिन मसला है. क्योंकि कमेटियाँ तो बन जाती हैं और ये भी तय हो जाता है कि हम सब संजीदा हैं, लेकिन जब TOR का मसला आता है तो वहीं पे बात आएगी कि फिर अगर रिगिंग की बात है, मतलब आप ये शुरू यहाँ से होती है कि रिगिंग हुई है, और फिर वहाँ पे हुकूमत का ये आता है, तो फिर TOR के क्या चीज़ बन सकती है. मतलब ये कि आपके ख्याल में आपकी पार्टी का और आपका क्या मौक़िफ़ है कि TOR में क्या चीज़ होनी चाहिए. देखिए, जो सब्सटेंटिव बातें वो तो कमेटी आके ही करेंगे. प्रीमेच्योरली उस पर बहस शुरू कर देना जो है वो सेल्फ डिफीटिंग होगा. लेकिन ब्रॉडली तो ये है ना कि TORs ऐसे तो हों कि ये सवालात जो हैं जो पब्लिक माइंड में भी हैं, वो तो सारे के सारे पता करने के लिए TORs उसकी डायरेक्शन तो फिक्स करेगा कि हमने किसको बुलाना है, क्या क्या करना है, कि कितना डेप्थ में जा सकते हैं चीज़ों में. प्रूफ्स की बात आएगी, वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं. जहां हमारी कोशिश होगी कि इसको कम से कम टाइम में रैप अप किया जाए, वहाँ ये भी तो होगा ना कि हम किसी नतीजे पे पहुँचें, वरना तो सिर्फ डिबेट करके वापस आ जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. नवीद कमर साहब, PTI से तो आपकी बात में गुफ्तगू होगी, बट TORs के ऊपर क्या आपकी PMLN से या बाकी अपोजिशन पार्टी से कोई गुफ्तगू हुई है कि आप उन्हें इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. PTI तो आपको ब्लॉक करे या कुछ करे वो तो बाद की बात है, पहले तो आपका इत्तेफाक होना चाहिए. नहीं, मेरा ख्याल नहीं कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा इस लिहाज से, बिकॉज
یہ ایک چیز ہے جو کہ فرام ڈے ون اور چیزوں پہ اتفاق ہو نہ ہو ود ان اپوزیشن، اس ایک پوائنٹ پہ ساری اپوزیشن اکٹھا تھی. آپ کو پتہ ہے کتنی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ریلیز بھی ہوئی ہیں وغیرہ. سو وہ میٹنگ آف مائنڈ ضرور اس طرف ہوگی، بلکہ پرابلم شاید دوسری طرف آئے، کیونکہ جہاں گورنمنٹ کے اپنے الائز بھی کہہ رہے تھے، مثلاً ایم کیو ایم کہتا ہے، مثلاً جی ڈی اے کہتا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، تو وہاں پہ وہ کیا سلیکشن کرتے، کن لوگوں کو لاتے کمیٹی میں اور کس طرح سے ان چیزوں کو سیٹل کریں گے یا اس کو بالکل گیگ کر دیں گے، تو وہ تو دیکھا جائے گا. اچھا، اس میں اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کی. مطلب یہ کہ زرداری صاحب کی ابھی آج بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے ایک اور پریس کانفرنس سے پہلے ہو چکی ہے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ان کو گرفتاری کرنے کی. ایک تو یہ اچھا، لیکن اس کے ساتھ زرداری صاحب کا ایک اور بیان بھی آتا ہے جس میں انہوں نے ریکنسیلیشن کی بھی بات کی ہے، ملک کے حالات کی. تو اصل کیا چیز ہے؟ ایک طرف تو یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے، آثار ہیں، یا تصادم کی پالیسی ہوگی یا ریکنسیلیشن کی پالیسی ہوگی؟ دیکھیں، یہ آپ بھی آبزرو کر رہے ہیں پولیٹیکل سین کو، جو ہم سب کر رہے ہیں، کہ زرداری صاحب کی آپ نے کہا ایک ریکنسیلیٹری سٹیٹمنٹ تھی پارلیمنٹ میں، وہ اور تو کیا ایشو تھا، صرف یہ ہے کہ جی جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ آپ کے ساتھ ہم ساتھ چلنے کو تیار ہے. پھر اگلے دن تو ایکچوئل ایشو آیا جہاں پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کی ضرورت پڑی، اور وہ اپوزیشن کے پاس آئی کہ جی ہمیں ہیلپ کریں کیونکہ ملک جو اسٹریٹ پہ حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. اور ہم نے بہت اوپنلی، جیسے آپ نے بلاول صاحب کی تقریر سنی ہوگی اس ایشو پہ، بہت ایک اسٹریٹ فارورڈ، حالانکہ اس میں کچھ لوگ تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قدم بڑھا ہو عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اس معاملے پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اسٹینس بہت کلیئر ہے اور ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تھی جس میں ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کی تھی، تو اگر ریٹ آف اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی تھی تو پھر تو آبویسلی ایک ایسی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو سارے اپنے وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ کنسیڈریٹری ہو جائے بات، لیکن نہیں تو پھر دین دا اسٹیٹ مشینری کمس انٹو پلے. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے اگلے دن جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ گئے کراچی اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دی، کمنٹ کو ہٹانے کی بات کر دی، گورنر رول کی بات کر دی. شفقت محمود صاحب نے تو بڑی آپ کی حمایت کی اس بات کی. بالکل یہی تو ایشو ہے کہ وہ آپ لوگوں نے تو اگر تو کنفیوژن جو ہے وہ شاید گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہے. نوید صاحب، کنفیوژن خیر تھوڑا سا پی 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 کی طرف سے بھی ہے. اب جیسے اے پی سی کا معاملہ ختم ہو گیا ہے کیا؟ مطلب ایک وقت میں یہ تھا، زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی ہے اور اس کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے، اور اسی سے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں ان چیزوں میں، انہوں نے فوراً جو ہے اے پی سی کی کال دے دی. اس کے لیکن 2 دن بعد جو اس کی بات آ رہی ہے، زرداری صاحب کی بڑی اسٹیٹسمنٹ لائک اسپیچ بن کے آئی تھی وہاں پہ، اس کا بالکل ہی مختلف وہ بن کے آتا ہے. دیکھیں، اپوزیشن ظاہر ہے کہ جب بھی آپریٹ کرتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم اسٹرینتھ کے ساتھ بات کرے تو پارلیمنٹ میں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت کی اپوزیشن جو 3 پارٹیز مین ہیں وہ، لیکن جب پی ٹی آئی بھی ہوتی تھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں تو کوشش یہ ہوتی تھی. اور بلکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری بات جو ہے وہ بن گئی ہے، اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے اس ساری چیز کو سبوٹاج کر دیا جاتا تھا. سو دس کیپس ہیپننگ کہ آپ کیا اگر بلو ہاٹ بلو کولڈ ہوتا رہے گا. سو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آلسو بلوز ہاٹ اینڈ کولڈ اینڈ سو ڈز دا پی پی پی. نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. نہیں، یہی تو ہے نا، وہ اینٹی گورنمنٹ ریزولوشن پاس کریں گے، اس کے بعد کوآپریشن کریں گے. اے پی سی سے آپ لوگ ہو گئے، اسکٹل ہو گئی ساری. نہیں، اگر اے پی سی ہوتی تو ہم جاتے. اب اے پی سی کال ہی نہیں ہوئی ہے. ایشو یہ تھا، دیکھیں اے پی سی کیوں نہیں کال ہوئی. اے پی سی اس لیے کال نہیں ہوئی کہ مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، جیسے کہ ہمارے ساتھ بات کی ہے.
نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا, میری ٹیم آئے گی. تو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ہم بھی نہیں آئیں گے, میں یا بلاول نہیں جائیں گے, ہماری ٹیم آئے گی. بلکہ انہوں نے نامینیٹ بھی 3 لوگوں کو کر دیا تھا اس ٹیم کے لیے. پھر مولانا صاحب نے شاید سمجھا کہ بھائی اٹس ناٹ ورتھ اٹ کہ ٹیمز بیٹھ کے بات کریں, وہ تو روز آپس میں ویسے ہی بات کرتی ہیں. نہیں, بٹ ساتھ میں یہ بھی سٹیٹمنٹ جو خبریں آ رہی تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ پی 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 کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی نئی ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل کے اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے, یا کوئی ایسا قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتی پی 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 جس سے حکومت سسٹم ڈسرپٹ ہو, حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو. تو یو نو سو ایز آئی سیڈ کہ, اور یہ بالکل بات صحیح ہے, آئی تھنک موسٹ سین پیپل وڈ اگری ود دیٹ. بٹ اس سارے کانٹیکس میں جو وہ اینٹی گورنمنٹ ریزولوشن والی زرداری صاحب کی سپیچ تھی, اس نے ایک سگنل جس کو ہم کہتے ہیں نا مکس سگنلز, وہ گئے تھے لوگوں کو. اس سے لگا کہ جیسے زرداری صاحب یا پی 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 نے کوئی زیادہ ایک سخت رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا, مگر دنوں کے اندر تبدیلی آئی ہے. دیکھیں ایک کنسسٹنٹ لائن, خیر لائن تو بلکہ ابھی کی بھی نہیں, لائن تو بہت پرانی ہے, اگر 5 سال 7 سال پہلے بھی جائیں تو پی 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 کی یہ لائن جو ہے کہ بھی سسٹم کو ڈسٹرب نہ کرو, اٹ شوڈ گو آن. پارلیمنٹری جو ہے پارلیمنٹ کو یا جتنا ہم نقصان پہنچائیں گے وہ سب کا نقصان ہے, ڈیموکریسی کو نقصان پہنچائیں گے سب کا نقصان ہے. تو لیٹس ناٹ گو دیٹ ڈائریکشن. بلکہ جب پہلے دن ابھی بھی اس میں جوائن نہیں ہوئی تھی, مولانا صاحب اور باقی پارٹیز نے یہاں پہلی میٹنگ اپنی کی تھی, تو وہاں سے یہ سگنلز آ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پی این اے کی طرح کی ایک تحریک چلائیں گے. اور کیٹیگوریکلی بلاول صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں, کوئی پی این اے والی تحریک ہم نہیں چلانے والے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریگنگ ہوئی ہے, ریگنگ کی جو ہے انویسٹیگیشن کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں ان چیزوں کو. تو وہ پالیسی تو چینج نہیں ہوئی ہے, کہیں بھی چینج نہیں ہوئی ہے. ایک اور بات جو آتی ہے اب آپ کا یہ تھا کہ جو ڈسکس ہو رہی ہے اس وقت نیب کے بارے میں, خاصا ایک ہاٹ سبجیکٹ ہے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نیب کا جو ہے کالا قانون تھا اور جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. تو اس میں کتنی اتفاق رائے ہو سکتی ہے آپ کے درمیان, کیونکہ پی ایم ایل این بھی وہی بات کر رہی ہے, آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, لیکن عجب مسئلہ تھا کہ جب آپ لوگ دونوں حکومتوں میں تھے تو اس وقت کبھی بھی اس چیز کو چھیڑا بھی نہیں گیا, وہ رہی, اور بلکہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی ہوتا رہا. لیکن اب جو ہے جیسے مسئلہ یہ تھا کہ جب نیب کا قانون جو ہے جب واسم حسین کو گرفتار کر سکتا تھا تو اس وقت کہا جاتا کہ رول آف لا کی بات ہے. تو اب جو ہے کتنی یکسانیت ہو سکتی ہے آپ کے اور پی ایم ایل این کے درمیان, ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے اس میں قانون, تو اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا جو ادارہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے, یا کوئی ایسا قانون لگایا جائے جس میں اس پہ جو اس کی ایک قوت ہے وہ اس کو کمزور کیا جا سکے؟ دیکھیں پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی اس وقت تو کم از کم کافی حد تک یونینیمٹی ہے آف اوپینین. پہلے کیوں نہیں ہوا, کس پوائنٹ پہ؟ ایک دفعہ نہیں, ملٹیپل ٹائمز. پہلے جب ہم حکومت میں تھے تب بھی آلموسٹ کیم دس کلوز, اور پھر اس کو سبوٹاج کیا گیا. اور پچھلے نواز شریف صاحب والی گورنمنٹ میں بھی وہ تو باقاعدہ کمیٹی تھی, اس نے پورا ڈرافٹ بنا لیا. 2 یا 3 چیزیں ہیں جو کہ بہت لارجر ایشوز ہیں, جس پہ ابھی ایک چیز پہ جو ہے وہ یا اس کو ہم چھوڑ دیتے یا اس کو پریس کر کے پھر ساری چیز کو چھوڑ دیتے. لیکن وہ نوعیت نہیں آئی, کیونکہ جو کمیٹی تھی اس میں پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو شاہ محمود قریشی صاحب نے پوری پارٹیسپیشن کی, اور جب اس ڈرافٹ کا گیا واپس تو اس کو وہاں سے سبوٹاج کیا گیا, اور شاہ محمود صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا کمیٹی سے, اور شیرین مزاری صاحبہ کو لے آیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے, آپ زیرو سے سٹارٹ کریں. تو دیٹس وائی نتھنگ ہیپنڈ اوور دیئر. اب کیا سچویشن ہے, لیٹ می پٹ دیٹ آلسو. دیکھیں کلیئرلی 2 پارٹیز نہیں ہیں, 3 پارٹیز ہیں اس پورے گیم میں, کہ پی 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 ہے, پی ایم ایل این ہے, اور گورنمنٹ ہے. آئی وونٹ سے پی ٹی آئی بٹ گورنمنٹ. ٹھیک ہے.
PPP और PMLN का तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। PPP के कुछ इश्यूज जो हैं, अगेन वो वापस उसी पे जाऊंगा मैं, जिस पे एक बड़ा Sorry, Naveed Saab, we are running out of time, so I have to take a break here. Okay. I hope you'll forgive me for this. We'll have to take a short break. When we come back, we'll be discussing the midterm elections in the United States of America. वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो यूएस मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं, जिसके अंदर हाउस के अंदर तकरीबन 8 साल के बाद जो मेजॉरिटी है वो डेमोक्रेट्स के पास चली गई है। और इन इलेक्शंस की सिग्निफिकेंस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉस्टन से डॉक्टर आदिल नजम, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में डीन हैं और एक बहुत मशहूर एकेडमिक हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर आदिल। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, हमने आपसे बात करनी थी कि कितनी सिग्निफिकेंस है इन मिड टर्म इलेक्शंस की, और इसके अंदर जो गेन्स हुए हैं डेमोक्रेट पार्टी के। सिग्निफिकेंस यकीनन है, रिजल्ट तकरीबन वैसे हैं जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था। रिपब्लिकन पार्टी ने सेनेट पे अपना कंट्रोल जो है उसे बरकरार रखा है, बल्कि हल्का सा बढ़ा दिया है। 53 सीट्स होंगी। सेनेट की 100 सीटें होती हैं और हर मिड टर्म इलेक्शन में, हर इलेक्शन में सिर्फ 33 का मुकाबला होता है। हाउस में डेमोक्रेट जो हैं उन्होंने, जैसे कि आपने कहा, वापस कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब नैंसी पेलोसी जो हैं वो हाउस की लीडर होंगी। और उससे ये सिग्निफिकेंस ज़रूर पड़ेगी कि अब जो है एक ज़्यादा ग्रिड लॉक, ज़्यादा डिवाइडेड, पहले भी डिवाइडेड था, तो वो डेमोक्रेट्स के पास आ गया है। गवर्नर की जो रेसेस होती हैं, जो तीसरी चीज़ है, वो तकरीबन स्प्लिट हैं, आधी आधी। तो मेरे ख्याल में इसका नतीजा ये है कि मुल्क जो है अमेरिका वो इस वक्त डिवाइडेड है, वैसा ही डिवाइडेड है जैसे 4-5 दिन ज़्यादा था, लेकिन अब डेमोक्रेट्स के पास कुछ थोड़ी सी लेवरेज ज़्यादा है। मेरे ख्याल में अगर कोई बड़ी खबर है आज, तो सबसे बड़ी खबर खवातीन के हवाले से, कि देयर वॉज अ स्वीप, खातून, यंग, डाइवर्स। और ये एक बड़ी तब्दीली है कि एंटी ट्रम्प मूवमेंट जो है अब यंग खवातीन के हाथ में। मेरे ख्याल में पहली दफे 2 मुस्लिम खवातीन जो हैं वो इलेक्ट हुई हैं टू द हाउस। जी, ना सिर्फ 2 मुसलमान खवातीन इलेक्ट हुई हैं, जिन भी लोगों पे एक तरह से आप समझेंगे ट्रम्प ने इताब किया था, वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। 2 मुसलमान खवातीन हुई हैं, एक नेटिव अमेरिकन हुई हैं, कई मुतअद्दिद जो हैं वो लैटिन अमेरिकन, लाटिनो जिनको कहते हैं, वो हुई हैं। उनमें से एक तो मेरी स्टूडेंट भी हैं। तो एक तरह से ये एक जो एंटी ट्रम्प मूवमेंट था डेमोक्रेट पार्टी के अंदर, उसकी जो लीडरशिप है वो यंग और ख़वातीन, और ये सिर्फ ख़वातीन होने की बात नहीं है, देयर इज सच अ स्वीप कि ये जो डिवाइड का एक पहलू हो गया। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि हालांकि डेमोक्रेट्स को ये जीत हुई है, लेकिन एक तरह से ट्रम्प का हाथ भी तगड़ा हो गया है, और उसकी वजूहात 2 हैं। पहली बात ये कि जो रिपब्लिकन इलेक्ट हुए हैं वो जो मॉडरेट रिपब्लिकन थे वो हार गए, जो ट्रम्प की तरह के और ट्रम्प सपोर्टेड रिपब्लिकन थे वो जीते हैं। तो इन अ वे ट्रम्प का कंट्रोल ओवर रिपब्लिकन पार्टी अब बिल्कुल ट्रम्प की पार्टी है। और दूसरा ये कि देखें, होता हमेशा मिड टर्म। जी जी, मैं वही बात थी कि जो आप कह रहे हैं कि इसी शायद यही वजह है कि ट्रम्प ने भी जो है एक फतह का ऐलान किया है। उनका जो है दावा ये है कि उनकी एक कामयाबी है। मेरा एक और थोड़ा सा सवाल ये है इस पर कि अगर ये जो हाउस में मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की आई है, तो उसका असर कितनी हद तक वो कंटेन कर सकेंगे डेमोक्रेट्स जो हैं ट्रम्प को। तो इस वक्त कितनी, क्योंकि अल्टीमेटली सेनेट की जो है वो तो मेजॉरिटी उसी के रिपब्लिकन्स के पास है। तो एक तरफ तो ये नहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि उनकी सेनेट में अक्सरियत है, तो वो जो आपकी हाउस में डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अक्सरियत बन के आई है, तो वो थोड़ी सी न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती है? थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। कंट्रोल बेसिकली देखें, हुकूमत और कंट्रोल इस वक्त ट्रम्प की ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई आज सुबह। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो जो ट्रम्प की आपने पहले बात की, जो मर्जी हो जाता,
اگر وہ ساری سیٹیں ہار بھی جاتے تو ٹرمپ نے کہنا تھا میں جیت گیا. وہ ٹرمپ صاحب کا سٹائل ہی ہے, جو مرضی آپ کر لیں, میں چیتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں تھا. دوسری بات جو جیسے آپ نے کہا کہ ہاؤس جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, کنٹرول اب کسی کا نہیں ہے. ڈیموکریٹس کا بھی جو کنٹرول ہے وہ اتنے کم ووٹ سے ہے کہ کسی چیز پہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اور تو اب گریڈ لاک اور ڈویژن, خبر گریڈ لاک اور ڈویژن ہے, کنٹرول کے چینج نہیں ہے. دوسری ٹرمپ کو ایک چیز یہ ہے کہ امریکہ میں مڈ ٹرم میں تقریباً ہمیشہ جو بھی سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی پارٹی جو ہے وہ سیٹس لوز کرتی ہے. اوباما نے کی, کلنٹن نے کی, ریگن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کی پہلی مڈ ٹرم میں انہوں نے بالکل کنٹرول لوز کیا, اور اس کی وجہ سے اور اس کے بعد جو اگلی پریزیڈنشل الیکشن میں تھے اس میں ریگن بگیسٹ وکٹری ایور فار اے پریزیڈنٹ. تو پریزیڈنٹ جب لوز کنٹرول کر لیتا ہے اور خصوصاً ٹرمپ جیسا, تو اس کے پاس ایک بیٹنگ ہارس ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو مسئلے میری وجہ سے نہیں ہے, یہ تم نے جو ڈیوائیڈڈ کانگریس بھیجی ہے نا وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتی. سو آئی تھنک آپ دیکھیں گے یہ کہ ٹرمپ کی جو اب تک بڑھ جائے گی. جی عادل, جب اب تک تو ٹرمپ کی جو رہی ہے وہ جتنے بھی جو ایگزیکٹو زیادہ تر فیصلے جو ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوئے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک یہ نوبت نہیں آئی ہے کہ لیجسلیشن کے لیے ان کو جو ہے کانگریس میں جانا پڑا ہے. تو اب یہ کیا مطلب وہی بات آتی ہے کہ اب جو ہے کیا اس پہ قدغن لگ سکتی ہے کہ کوئی کم. دوسرا ایک اور بھی ہے کہ اس وقت ٹرمپ کے اوپر جو ہے انکوائری بھی ہے ملر کی, ابھی کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی ہے. تو اگر فرض کیجئے کوئی چارجز لگتے ہیں ٹرمپ پہ تو کتنا اثر یہ پڑے گا کہ جو ہاؤس میں جو تبدیلی آئی ہے اس کا؟ بالکل آپ نے درست کہا. دو تین چیزوں میں تبدیلی ضرور آئی ہے. دیکھیں, ایک جو ہے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں آپ کو جانا پڑتا ہے, اور اس وقت تک ٹرمپ نے 2 امپورٹنٹ جج جو ہیں اپوائنٹ کر لی ہیں, تو اس میں تھوڑا سا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوسرا جو ہاؤس میں جو کمیٹیز ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو یو آر رائٹ کہ لیجسلیشن میں نہیں ہوگا, لیکن کمیٹیز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب ہر کمیٹی کا چیئر جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہو جائے گا. اور امریکہ میں ہاؤس کمیٹی کے سپینا پاور ہوتی ہے, اور یہ نکسن کو اگر آپ کو یاد ہو امپیچمنٹ میں, تو ہاؤس جو ہے وہ ایک طرح سے جوڈیشلی کر سکتا. تو جو میولر کی انویسٹیگیشن ہے, سب سے بڑا فرق اس پہ یہ پڑے گا کہ اب فوکس میولر کے پاس بھی ہے, لیکن کانگریس جو ہے وہ کاروائی اس طرح کر سکتی ہے کہ اس کی نوائز بڑھا سکتی ہے, لوگوں کو سپینا کر سکتی ہے کہ آؤ جی ہمارے سامنے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا. تو جب چیئرمین شپ ساری کمیٹیز کی ڈیموکریٹس کی ہو جائے گی تو اس سے آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ جو نوائز لیول ہے وہ بڑھ جائے گا. لیکن میجر ایشوز میں فورن پالیسی میں فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. موسٹ ڈومیسٹک پالیسیز میں ڈبیٹ بڑھ جائے گی, لیکن ٹرمپ میرے خیال میں تقریباً ویسے ہی بلڈوز کرتے رہیں گے جیسے کرتے رہے ہیں. جی, سو بیسکلی ابھی پریزیڈنسی جو ہے وائٹ ہاؤس کی, اس کی طاقت میں کوئی خاص فرق نہیں. ڈاکٹر عادل نجم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دس ارلی ان دا مارننگ. دیٹ واز ریئلی کائنڈ آف یو. اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ڈیٹا بریچ ہوا ہے بینکس کا, اور جس کے اوپر FIA اور اسٹیٹ بینک جو ہیں ان کی آپس میں جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کنفلکٹ کر رہی ہیں. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ہمارے بینکس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. کوائٹ کلیئر ہے کہ ہمارے جو بینکس کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اسٹیٹ بینک سے بات کی ہے اور وی لک انٹو دس کہ کس طریقے سے ہمارے بینکس کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو امپروو کیا جائے. جی ناظرین, اب ہم بات کریں گے جو بینک کا ڈیٹا ہیک ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں, جس کے اوپر اسٹیٹ بینک اور FIA جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس بالکل ایک دوسرے سے کنفلکٹنگ ہیں. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں اون عباس صاحب. یہ ٹیلینور کے چیف سیکیورٹی انفارمیشن آفیسر ہیں, اور اس سے پہلے یہ ڈیپیوٹی FIA سائبر کرائم بھی رہ چکے ہیں. جی اون صاحب, پہلے تو ہمیں اگر آپ بہت سمپل ٹرمز میں بتا سکیں کہ یہ جو بریچ ہے جس کی آج کل گفتگو ہو رہی ہے, what exactly happens in it, ہوتا کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک بینک کا جو ڈیٹا ہے وہ ہیک ہو چکا ہے؟ اگر آپ بینک کا ڈیٹا ہیک کرنے کی بات کرتے ہیں, دیٹ مینس کہ بینک کا انفارمیشن سسٹم جس میں آپ کے کسٹمرز کا اکاؤنٹس کا ڈیٹا ہوتا ہے, ان کے کارڈز کا ڈیٹا ہوتا ہے, میڈ بی کریڈٹ کارڈ, میڈ بی ڈیبٹ کارڈ,
اور اس سے ریلیٹڈ کسٹمر کی انفارمیشن ہوتی ہے, ایڈریسنگ وغیرہ, یہ کمپرومائز ہوتی ہے یا اس کو کوئی ایکسیس کر لیتا ہے, ایسا بندہ جو دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا بینک اینڈ دیٹ پرسن مے بی فرام ان سائڈ دا کنٹری اور مے بی فرام آؤٹ سائڈ دا کنٹری. لیکن اس میں عون صاحب ایک چیز آتی ہے کہ یہ اس قسم کی واقعات اب زیادہ رپورٹ ہونے شروع ہوئے ہیں, اور پچھلے دنوں صرف اتنی سی بات آئی تھی کہ کچھ چائنیز جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ جو ڈیٹا جو ہے نکال لیتے تھے اے ٹی ایم مشین سے, اسکین کر جاتے تھے. اب جو یہ بات آ رہی ہے اس میں تو ایک یہ ہے کہ یہ زیادہ بڑے پیمانے پہ ہے. مثلاً یہ کہ اس سے آن لائن جو بینکنگ ہے اس کا پورا سسٹم ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ خود جو ہے ایک لحاظ سے جو اس کو کہتے ہیں کنٹروورشل بن کے آ گیا ہے. لیکن اس میں پھر وہی تھوڑا سا میں اس کو آگے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت ہی متضاد خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کی طرف سے کہ خاصا سنگین اور کئی بینکس کے اکاؤنٹ ہوئے ہیں. دوسرا پھر یہ آ رہا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ صرف ایک بینک کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے. حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات, یہ جو ڈیٹا جس کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ بھی گردش کر رہی تھی, واٹس ایپ پہ بھی کافی سارے لوگوں نے ریسیو کی, یہ جن صاحب نے رپورٹ بنائی ہے دس انٹائرلی ہز پرسنل ویو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب ہیکنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈیٹا جو انہوں نے شیئر کیا دس از ناٹ نیو ڈیٹا, دس از یہ کم از کم بھی 3 سال پرانا ڈیٹا ہے, کیونکہ اس میں آپ ایسے بینکس کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں جن کے پچھلے 2 سال سے ایگزسٹنس نہیں ہے, یا وہ مرج ہو چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہوئے ہیں. تیسری بات سر یہ ہے کہ یہ جو کارڈز کا ڈیٹا, میڈ بھی کریڈٹ کارڈز, میڈ بھی ڈیبٹ کارڈز, یہ ڈیٹا کمپرومائز ہونا پچھلے 5 سال یا 2 سال کی بات نہیں ہے. یہ میں اس کو کم از کم پچھلے 15 سال سے زیادہ عرصے سے یہ چیز ویو کر رہا ہوں, اور ویب کے اوپر یہ ڈیٹا اویلیبل ہوتا تھا. ہاں ہمیں ابھی پتہ لگا پبلک کو کہ یہ کیونکہ جب ایک بڑے پیمانے پہ ایشو کریٹ ہوا اور جو ریسنٹ ہوا, جب چائنیز کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ چائنیز بیسیکلی دیکھیں ہر جگہ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. تو کچھ لوگ تھے ایسے جو یہاں پہ اسٹیشن تھے پاکستان میں, اور انہوں نے اے ٹی ایم مشینز کے اوپر اپنا کارڈ ریڈنگ کا ایکوپمنٹ ماؤنٹ کیا, اور یوزرز کو جو اویئر نہیں تھے کسٹمرز, انہوں نے اپنے کارڈ اس میں جب انسرٹ کیا تو ان کے کارڈ کا ڈیٹا ریڈ ہو گیا, پن کوڈ انہوں نے ان کا ایکوائر کر لیا بائی مینز آف کیمرا, اور اس پہ وہ ان کے کارڈ کا ڈیٹا پھر نئے کارڈز بنا کر ان سے پھر وہ ٹرانزیکشنز کی گئیں. جو ابھی ریسنٹ واقعہ ہوا ایک بینک کا, دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ. اس میں جو ابھی میرا پرسنل انالیسس ہے وہ یہی ہے کہ یہ ڈیٹا ان کا کمپرومائز تھا. کوئی جو ریزن ہے وہ اوبیسلی اسٹیٹ بینک اس کی انویسٹیگیشن کرے گا تو وہ, یا ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کرے گی تو وہ اس کی ریزن سامنے آئیں گی. ایز فار ایز بینکس کا ڈیٹا کمپرومائز کی بات جہاں پہ آ رہی ہے, یس ایف آئی اے از ٹو سم ایکسٹینٹ کریکٹ ان سیئنگ دیٹ, بیکاز جو ڈیٹا آن لائن اویلیبل ہے وہ بہت سارے بینکوں, تقریباً 22 بینکس کا ڈیٹا ہے وہاں پہ اویلیبل, جو دو اٹ از اولڈ پرانا ہے, لیکن اس وقت جو ان کے جو آن لائن اویلیبل ہے وہ اس کے بارے میں اس کو ریفر کر رہے ہیں. اور جو اسٹیٹ بینک ریفر کر رہا ہے وہ یہ ریفر کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کا ڈیٹا, جو لیٹسٹ ڈیٹا تھیفٹ یا ڈیٹا بریچ رپورٹ ہوا ہے اس کے بارے میں ریفر کر رہا ہے اسٹیٹ بینک, اور وہ واقعی ایک بینک کا ہی ابھی تک جو صرف ایک بینک کا ہے. جی ہاں جی عون صاحب, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ٹیک اے شارٹ بریک, اور اس کے بعد ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی عون صاحب, تو آپ ابھی جو بریچ کی بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بہت سا ڈیٹا ہے وہ کچھ سال پرانا ہے اور آن لائن اویلیبل ہے, بٹ آپ کیا ہمیں یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بینکس کس قسم کے سٹیپس لیتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دا ڈیٹا؟ جو پاکستان کے اندر بینکس ہیں وہ کس قسم کے سٹیپس لیتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دا ڈیٹا آف کنزیومرز, اور یہ کہ ان کو اور کیا سٹیپس لینے چاہیے اگر اس سیکیورٹی کو انہوں نے امپروو کرنا ہے تو؟ دیکھیں جی, اس پہ 2017 مئی میں اسٹیٹ بینک نے ایک ڈائریکشن, ایک سرکولر جیسے ہم ریگولیشن بھی کہتے ہیں, ریگولیشن ایشو کی تھی, جس میں انہوں نے کمپریہنسو گائیڈ لائن دی تھی کہ ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا ارینجمنٹس کرنے ہیں. اس میں آپ کے آرگنائزیشن کی یا بینک کی انٹرنل پالیسیز ہوتی ہیں. اس میں اب سے پہلے سائبر سیکیورٹی پالیسی کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا امپورٹنٹ,
اب جب سے اسٹیٹ بینک کا سرکولر ایشو ہوا تقریباً اس بات کو 1.5 سال ہونے کو ہے، اس چیز کو امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کچھ جو فورن سبسیڈریز تھیں بینکس کی، جو فورن پلیسڈ بینکس کے یہاں پہ آف شوٹس تھیں، ان کے اوپر تو وہ کنٹرولز اچھے طریقے سے امپلیمنٹڈ تھے اور آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے امپلیمنٹڈ ہیں، لیکن کچھ لوکل بینکس میں اس چیز کی اویئرنیس بالکل آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ریگولیشن انفورس کی ہے اور اس کو کمپلائنس کے لیے بھی اسٹیٹ بینک فالو اپ کر رہا ہے۔ اس میں آپ کے سب سے پہلی چیز آپ کی پالیسیز آ جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کے انفارمیشن سسٹم کا ایکسیس کنٹرول آ جاتا ہے کہ کون کس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے اور ایکسیس کرنے کا میکینزم کیا ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ جو ہے وہ اٹ از اے ورلڈ وائڈ ویب، اور آپ اگر اس پہ کوئی سسٹم کنیکٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ اکوپمنٹ انسٹال ہوتا ہے، کچھ سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے، کچھ کنٹرول مینجمنٹ کی جاتی ہے، سیکیورٹی کنٹرولز امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں کمپیوٹر نیٹ ورک سے ریلیٹڈ کنٹرولز ہو جاتے ہیں، ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ کنٹرولز ہو جاتے ہیں، اپلیکیشن سے ریلیٹڈ، سرور سے ریلیٹڈ۔ تو یہ سارے کنٹرولز ابھی بالکل سب بینکس کر رہے ہیں، اور جو اگر کسی نے نہیں کیے تو وہ اسٹیٹ بینک اوبیسلی اس کو دے ول لک آفٹر دیٹ۔ لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی سیکیورٹی میجرز بالکل اسٹیٹ بینک، اس پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز بھی ہیں، جو پیمنٹ کارڈ سے ریلیٹڈ PCI DSS اسٹینڈرڈ ہے اس کو کمپلائی کرنے کی اسٹیٹ بینک کی ڈائریکشن ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم ISMS ISO 27001 اور اس سے ریلیٹڈ سیریز ہیں، ان کو کمپلائی کرنے کی بات ہے۔ اف آئی میں آپ کو اگر انٹرپٹ کر کے یہاں پوچھ سکوں، بہت سے جو کرٹکس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیٹا پروٹیکشن کا لاء نہیں موجود، اور اس کی وجہ سے بھی اس طرح پرابلم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی، اس وقت تو ہم بینکس کی بات کریں بٹ کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی کمپنیز ہیں جن کے پاس کنزیومرز کا ڈیٹا ہوتا ہے، کہ اگر وہ اس ڈیٹا کو لیک کرتے ہیں یا وہ ہیک ہو جاتا ہے تو دیر از نو کلیئر کٹ پنشمنٹ فار دس، دیر از نو کمپلینٹس کاؤنسل جہاں اس قسم کی آپ شکایتیں کی جا سکتے ہیں۔ وہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک جائز بات ہے اور اس کے بارے میں حکومت کو کچھ کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ جی ڈیٹا پروٹیکشن کا اس کا کوئی ڈیٹا پروٹیکشن اور پریویسی آف ڈیٹا سے ریلیٹڈ کوئی لاء نہیں ہے، اور سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بھی کوئی گورنمنٹ کی ریگولیشن نہیں ہے۔ ہاؤور اگر ہم اس سے نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا بریچ ہو جاتا ہے یا ایکسیس کسی نے انآتھرائز گین کر لیا ہے، وہ آ جاتا ہے سائبر کرائم کے ایمبٹ پہ، جس کو FIA ڈیل کرتی ہے، اور اس کے لیے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ان پلیس ہے۔ اس جب لاء ہم نے بنایا تھا تو ہم نے اس میں تقریباً تمام آسپیکٹس آف ٹیکنالوجی بیسڈ کرائمز کو ہم نے کور کیا ہے، اور اس لاء میں ایک چیز اور ہے دیٹ از امپورٹنٹ ٹو نو فار دا آرگنائزیشنز، کہ اس میں کرٹیکل انفارمیشن انفراسٹرکچر، یعنی وہ انفارمیشن انفراسٹرکچر جس کے اگر ان اویلیبلٹی یا اس کے ڈیٹا کی بریچ سے ریلیٹڈ اگر کوئی کرائم ہوتا ہے یا اس میں انٹرپشن آتی ہے یا اس کا ڈیٹا لیک آؤٹ ہوتا ہے، تو اس پہ سائبر ٹیررزم کا جو سیکشنز ہیں وہ انووک ہو جاتی ہیں۔ تو میری سجیشن یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز جو پبلک ڈیٹا میں لارج اسکیل پہ ڈیل کرتی ہیں، دے شوڈ تھرو دیئر اون ریگولیٹرز اپروچ دا منسٹری آف انٹیریئر، اور ان سے ریکویسٹ کر کے اپنے ڈیٹا انفارمیشن سسٹمز کو کرٹیکل انفارمیشن انفراسٹرکچر ڈکلیئر کرائیں، کیونکہ اس سے ڈیٹرنس بھی انکریز کرے گی، اور اس پہ پھر کرمنل کو پنشمنٹ دینے میں بھی فیسیلیٹیشن ہوگی، انویسٹیگیشن ایجنسی کو بھی اور کورٹس کو بھی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ اون عباس صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو اسپیک ود اس۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔